नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, या किसने पैदा किए आसमान और ज़मीन। व अनज़ल लकुम मिनस समाई माआ, और उतारा तुम्हारे लिए आसमान से पानी। फ़अंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजा, फिर हमने पैदा कर दिए इसके ज़रिए बागात रौनक वाले पुरबहार। मा काना लकुम अन तुम्बितु शजरहा, नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम उगा सको उसके दरख्त। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरे माबूद भी हैं। बल हुम कौम यादिलून, बल्कि वो कौम है बराबर ठहराते हैं। यानी रबूबियत आमा का जो है ये मज़हर है, और अल्लाह ताला की रबूबियत में किसी काफिर को भी कोई शक नहीं। सारे कहते हैं कि ये सारे काम अल्लाह के हैं, तो फिर अल्लाह के साथ शरीक क्यों बनाते हो। अमन जअलल अर्ज़ क़रारन व जअल खिलालहा अनहारा, या किसने बनाया ज़मीन को करार और कर दिया इसके दरमियान नहरें। व जअल लहा रवासिया, और बना दिए उसके लिए पहाड़। व जअल बैनल बहरैन हाजिज़ा, और कर दिया दरमियान दो समंदरों के पर्दा। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी हैं। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर उनके इल्म नहीं रखते। क्या ये सारे काम किसी फरिश्ते ने किए, किसी नबी ने, किसी वली ने, किसी बुजुर्ग ने। जब जवाब ये आए कि ये किसी ने भी नहीं किए, सिर्फ अल्लाह ने किए हैं, तो फिर तुम्हारी अक्लें कहाँ चली जाती हैं। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, या कौन है जो जवाब देता है बेकरार की पुकार का जब वो उसको पुकारता है। व यक्शिफुस्सूआ, और वो खोल देता है दुख को। व यजअलुकुम खुलफाल अर्ज़, और बना दिया तुम्हें ज़मीन में जानशीन। अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी हैं। क़लीलन मा तज़क्करून, थोड़ा है जो तुम नसीहत कबूल करते हो। यानी बेकरार की आवाज़ को सुनना और फिर सुनना नहीं, उसके दुख को दूर भी कर देना, और तुम्हें एक दूसरे के बाद ज़मीन में आबाद कर दिया, पहली कौमें चली गईं और फिर तुम पीछे आ गए। क्या ये काम किसी और का है, तो फिर तुम अल्लाह के साथ मजबूर, महज और नाकिस, और अकल की जिनके पास अकल भी कमी हो और मोहताज हो, तुम उन्हें अल्लाह का शरीक बना देते हो। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर, या कौन तुम्हें राह दिखाता है खुश्की के अंधेरों में, वल बहर, और समंदर के। वमन युरसिलुर रियाह बुशरन बैना यदै रहमतिही, और कौन भेजता है हवाओं को खुशखबरी देने वालियां उसकी रहमत के आगे। अइलाहुम अल्लाह, क्या कोई दूसरा माबूद भी है अल्लाह के साथ। तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, बुलंद है अल्लाह उससे जो वो शिरक करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने ये सितारों का, चांद का, आसमान का एक निज़ाम बनाया, और इन्हीं सितारों को देखकर तुम्हें वक्त का भी अंदाज़ा होता है कि रात कितनी गुजर गई और कितनी बाकी है, और इन्हीं सितारों से तुम्हें समत जो है वो भी मालूम होती है। अगर अल्लाह कुतबी तारा और फिर इस तरह एक निज़ाम में बंधा हुआ कुतबी तारा पैदा ना करता जो ऐन शुमाल की समत में होता है, तो तुम अंधेरों में सफ़र ही नहीं कर सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने बारिश का निज़ाम, क्या कोई दूसरा माबूद भी है। ये सवाल अल्लाह ने बोला है कि सब अपने दिलों से पूछें कि क्या वो वाकई एक अल्लाह को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं। अम्मन यब्दउल खल्का, या कौन इब्तदा करता है पैदाइश की, सुम्मा युईदुहु, फिर वो उसको दोबारा भी पैदा कर ले। वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, और कौन रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और ज़मीन से। अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी हैं। कुल हातु बुरहानकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, ले आओ अपने दलाइल, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। यानी हर आन अल्लाह ताला मुर्दा से जिंदा, जिंदा से मुर्दा पैदा कर रहा है, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, और फिर अल्लाह ताला रोज़े आखिरत तुम्हें दोबारा जिंदा कर लेगा। और आसमान और ज़मीन से रिस्क तुम्हें कौन दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं कि जी मैं मंगती दाता दी, और नाउज़ बिल्ला ये दूसरों की ही नजर करम इनको नजर आती हैं, हालांकि रिस्क का सारा मामला जो है वो किसके इख्तियार में है, अल्लाह के। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा, नहीं जानता जो बीच आसमानों के और ज़मीन के गैब को, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। वमा यशउरून अय्याना युबअसून,
یبعثون، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب وہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ گویا علم غیب فقط کس کی ذات کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، پورے دین اسلام میں اگر کوئی بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے تو وہ غیب کا علم ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں۔ اور جتنے بھی تصوف کی قصے کہانیاں یا آج تک جس نے غیروں کو الہ بنایا، اس میں ایک چیز ضرور شامل تھی کہ یہ ہمارے حال سے واقف ہوتے ہیں، یعنی حاضر اور غیب کو یہ جانتے ہیں۔ تو گویا اس عقیدے کی جب تک نفی نہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کل کی بات کو نہیں جانتا کہ کل کیا ہونا ہے، تو دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ مختلف ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں بھی ان کے مختلف علم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی تو لیکن ہم ہی جنتی ہیں، کسی نے کفارہ مسیح کا عقیدہ گھڑ لیا، کسی نے کوئی نظریے۔ جب تک آخرت پر بھی پورے عدل و انصاف کے ساتھ اس پر ایک رائے قائم نہ کی جائے کہ آخرت میں ظلم کسی پر نہیں ہوگا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، تو ہی آخرت پر ایمان جو ہے وہ مانا جائے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا وآباؤنا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا، ائنا لمخرجون، کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ یعنی یہی تھا وہ انکار کہ وہ اللہ کی ہستی کو تو مانتے تھے لیکن اس بات کا اقرار انہیں نہیں تھا کہ قیامت آئے گی اور کسی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ پکے کافر ہیں۔ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، البتہ بے شک ہم وعدہ دیے گئے تھے اس کا، ہم اور ہمارے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلوں کے۔ یعنی ہمارے باپ دادا کو بھی یہ وعدہ دیا جاتا تھا جو پہلے پیغمبر آئے، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم پیغمبر ہیں، قیامت آئے گی، سب مر کر جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا۔ بھائی پیغمبروں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی زندہ ہو کر آئے گا، پیغمبروں نے تو یہ کہا تھا کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد اللہ ایک ہی دفعہ سب کو زندہ کرے گا۔ اور انسان کے زندہ ہونے کا وقت کیا ہے؟ نفخہ سور ثانی، جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جب دانے یا گندم زمین میں ڈال دی جاتی ہے، اگتی تو اسی وقت ہے نا جب اس کا موسم ہوتا ہے، تو انسان کا بھی اٹھنے کا موسم کیا ہے؟ دوسرا سور جب پھونک دیا جائے گا تو اس کے اٹھنے کا موسم آ جائے گا۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیں سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام مجرمین کا۔ سوال تو ان کا یہ تھا کہ آج تک تو کوئی زندہ ہو کر آیا نہیں، لیکن جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو، پھر دیکھو انجام کیا ہوا۔ ویسے تو لگتا ہے کہ سوال اور جواب میں کوئی ربط نہیں، لیکن اس میں گہرا ربط ہے، یعنی ان مجرموں کو دیکھو وہ کس حال سے دوچار ہوئے۔ ایک فرعون کو ہی دیکھ لو کہ جس نے لاکھوں بچے قتل کروائے، جان تو اس کی ایک گئی نا بدلے میں، ہاں تو کیا باقیوں کا اس کو حساب نہیں ملنا چاہیے؟ تو ایک روز ایسا ہونا چاہیے، ایک قیامت آنی چاہیے کہ اس کے باقی جرائم جو ہے اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ تو غم کھا ان پر، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ تو ہو جب اس تنگی کے اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ غم نہ کھائیں، اور آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ آپ ہی غالب رہیں گے اور آپ کا دین ہی غالب رہے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، قریب ہے کہ یہ تمہارے پیچھے ہی ہو، بعض الذی تستعجلون، بعض وہ جو تم جلدی مانگتے ہو، یعنی ہو سکتا ہے تمہارے سر پہ کھڑا ہو اور ان پر یہ وعدے جو ہیں عذاب کے جنگ بدر سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے، ان کو خبریں ملنی شروع ہو گئی تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب تو فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تمہیں عذاب سے ہلاک نہیں کر رہا،
تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے، لیکن تم تو الٹا اس کے احکامات سے منہ پھیر رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب البتہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اوپر سے تو کہتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، لیکن دلوں میں جو محرکات ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم ہی کر دیا جائے، اللہ ان کی ساری کھلی اور چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں کوئی چھپی بات آسمانوں میں اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر کھلی کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں۔ کوئی بھی چھپی کھلی چیزیں یہ اللہ ہی کے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ جو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی قرآن جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اختلاف جو ہے وہ بھی دور کرتا ہے، جو کچھ انہوں نے من گھڑت دین اس میں داخل کر رکھا تھا، یا جو ان کے من گھڑت عقیدے تھے، خرافات جو تھی، تحریف لفظی اور معنوی، قرآن آ کر بیان کر دیتا ہے ان کے جھگڑوں کو بھی۔ اور تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، یہ تمہارے بھی جھگڑوں کو بیان کر رہا ہے، اس لیے عقل سے کام لو۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ البتہ ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن مومنین ہی اپنے اختلافات دور کرتے ہیں، یہ قرآن انہی کے لیے رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ غالب جاننے والا ہے۔ اور قیامت اس لیے بھی آنا ضروری ہے کہ تمہارے اختلاف اگر دنیا میں دور نہ ہو تو پھر ایک دن آنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اختلافات کا بھی فیصلہ کر دے کہ حق پر کون تھا اور غلطی پر کون تھا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ کر اللہ پر، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ کھلے حق پر ہیں، یعنی ان کی شرارتوں سے آپ رک نہ جائیں، اور آپ کے جو آپ کے اس میں مشن میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، آپ سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ آپ اس کام کو کرتے جائیے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں آپ سنا سکتے بہرے کو پکار، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہو۔ یعنی مردہ جس طرح نہیں سنتا، اس طرح یہ کافر بھی نہیں سنتے، اسی طرح یہ کافر بہرے بھی ہیں۔ اور اگر ایک بندہ بہرا ہو وہ اشاروں سے کچھ سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ تو پیٹھ پھیر کر بھی بھاگ رہے ہیں، نہ انہیں آواز آ رہی ہے نہ یہ اشارے دیکھ رہے ہیں، تو ایسا بندہ کبھی راہ راست پر رہ سکتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمع إلا من يؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سناتے مگر انہی کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پس وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ دل کا اندھا ہے اور وہ سننا بھی نہیں چاہتا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی سیدھے رستے پر جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو پھر آپ ان اندھوں سے، بہروں سے، مردہ لوگوں سے اسلام کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو وہی سنتے ہیں جو دلوں کے زندہ ہیں، جو خود بھی زندہ ہے اور وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گی بات اوپر ان کے، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے، تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ تھے ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی قرب قیامت ایک جانور نکلے گا اور جو لوگوں کو بول کر بتا دے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اور ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں وہ بتا دے گا کہ فلاں مومن ہے اور فلاں کافر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو اور اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہ کمائی ہو۔ ایک ہے دجال، ایک یہی دابت الارض، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ، اور جس دن ہم اکٹھا کر لیں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان میں سے جنہوں نے جھٹلا دیا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ الگ الگ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہودیوں کا گروہ الگ، کافروں کا الگ، مشرکوں کا، جو جس جس نوعیت کے مجرم ہوں گے انہیں الگ الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قالت، وہ کہے گا کذبتم
आयाती, क्या तुमने झुटला दिया था मेरी आयात को, लम तुहीतु बिहा इल्मा, और नहीं अहाता किया तुमने साथ उनके इल्म का, अम्माज़ा कुंतुम तामलून, या तुम क्या कुछ कर कर के आए हो। और जिन्होंने मेरी आयात की तकजीब की, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि क्या तुम्हें इस इल्म की समझ नहीं आई थी, या तुमने इसे समझने की ही कोशिश नहीं की थी और अपनी दुनिया बचाते रहे। अगर ये बात नहीं तो तुम खुद बताओ कि तुम क्या कुछ करके आए हो। वबाक़ल क़ौलु अलैहिम, और वाक़ई हो जाएगी बात उन पर, बिमा ज़लमू, बवजह उसके जो उन्होंने जुल्म किया, फ़हुम ला यंतिक़ून, तो वो कुछ भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अपनी मस्ती थी, वो सुनना ही नहीं चाहते थे, वो समझना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें कोई जवाब भी देना नहीं आएगा। अलम यरो, क्या नहीं उन्होंने देखा, अन्ना जालना लैला, ये कि हमने बना दिया रात को, लियस्कुनु फीही, कि वो उसमें सकून हासिल करें, वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को रोशन, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक भी चीज़ की अलबत्ता निशानियां है उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। यानी अल्लाह ने रात को सिया किया और दिन को रोशन, दिन में काम करना होता है, रात को सोना होता है। और अगर सारे जो कहते हैं जी ये दुनिया महज एक इत्तफाक है, तो अगर रात और दिन इत्तफाक से ही आ रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इत्तफाक से रात के बाद फिर रात आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक हस्ती है जो इस पूरे निज़ाम को चला रही है। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन फूंक दिया जाएगा सूर में, फ़फ़ज़िया मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, तो घबरा जाएंगे जो आसमानों में है और जो ज़मीन में, इल्ला मन शा अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह चाहे, व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन, और सब आ जाएंगे उसके पास आजिज होकर। यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो सब जो है वो घबरा जाएंगे। ये दूसरे सूर की बात हो रही है, क्योंकि पहला सूर जो फूंका जाएगा उसमें तो काफी मुसलमान होंगे ही नहीं, और यहाँ पर जो मोमिनीन है वो इस घबराहट से बच जाएंगे, क्योंकि और कुछ फरिश्ते जैसा कि इसराफील, उनकी तो तवक्को के मुताबिक उन्हें तो हुक्म दिया जाएगा कि सूर फूंक दो, वो घबराहट से अमन में होंगे। जिसे अल्लाह चाहेगा वो उस दिन उस पर घबराहट तारी नहीं होगी। फिर सारे के सारे, सबको अपना कोई ना कोई कसूर जो है वो याद आएगा, सारे अल्लाह के यहाँ आजिज बनकर पेश हो जाएंगे। वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदा, और तू देखता है पहाड़, तू ख्याल करता है उनको कि वो जमे हुए हैं। वह तमुर्रु मर्र सहाब, और वो उड़ रहे होंगे बादलों की तरह। सुना अल्लाहुल्लज़ी अतक़ना कुल्ल शै, कारीगरी अल्लाह की, वो जो उसने मजबूत बनाया हर चीज को। इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून, बेशक वो बाखबर है उससे जो तुम करते हो। यानी पहाड़ों जैसी मजबूत चीज जो बड़ी जमी हुई है, कयामत के एक ही झोंके के साथ वो भी इस तरह उड़ रहे होंगे जैसे बादल उड़ रहे होते हैं। आज अल्लाह की हर कारीगरी कितनी मजबूत है और अपना अपना काम कर रही है, लेकिन उस रोज जो है सारा इस्तेकाम जो है वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह इंसान की नियतों को और उसके कारनामों को भी जानता है। मन जा बिल हसनती, जो भी लाएगा अच्छाई, फलहु खैरुम मिनहा, तो उसके लिए बेहतर है उससे, वहुम मिन फज़इन यौमइज़िन आमिनून, और उस दिन वो घबराहट से अमन में होंगे। यानी नेकोकार लोग जो हैं उस दिन की घबराहट से उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। और हम कुरान में ये भी पढ़ते हैं कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना तो कोई गम होगा और ना ही वो उन पर कोई खौफ होगा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे मोमिनीन में शामिल कर दे कि जिनके ऊपर कोई घबराहट ना होगी। वमन जा बिस्सय्यति, और जो कोई लाएगा बुराई को, फकुबत वुजूहुहुम फिन्नार, तो ऊंधे मुंह गिराए जाएंगे वो आग में। हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, नहीं तुम बदला दिए जाते मगर जो तुम अमल करते थे। यानी गुनाहों की सजा यही है। इन्नमा उमिरतु अन अबुदा रब्ब हाज़िहिल बल्दा, बेशक मैं तो हुक्म दिया गया हूँ कि मैं इबादत करूँ इस शहर के रब की, अल्लज़ी हर्रमहा, और जिसने इसको हरम करार दिया, वलहु कुल्लु शै, और उसी के लिए है हर चीज़, व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मैं हुक्म दिया गया हूँ कि मैं हो जाऊँ मुसलमानों में से। यानी मुझे तो इस रब के, जिस रब ने इस हरम को, काबा को हरम करार दिया, इसको अमन की जगह करार दिया, और काबा के एहतराम की वजह से इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अरब भर के जो डाकू हैं, वो इन कुरैशियों का भी इतना एहतराम करते हैं, काबा की वजह से इनके काफिलों को लूटते नहीं है। तो मुझे तो फिर यही हुक्म है कि मैं उस अल्लाह ही की इबादत करूं। अन अतलुल कुरान, और ये कि मैं पढ़ूं कुरान, फमन इहतदा, तो जिसने राह पाई, फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, तो बेशक वो राह पाता है अपने ही नफ्स के लिए। वमन ज़ल्ला, और जो कोई गुमराह हो गया, फ़कुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन, तो आप कह दें बेशक मैं डराने वालों में से हूँ।
یعنی میری تو یہ ڈیوٹی ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، اور جب تک انسان قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں سنے گا، وہ ہدایت کو پا نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی ہدایت کو پائے گا تو اپنی ذات کے لیے پائے گا، اللہ کا اسے کچھ جو ہے بگڑے یا سنورے گا نہیں، انسان کا اپنے ہی فائدے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی گمراہ ہو جائے گا تو بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان انسان کا اپنا ہوگا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان کو پہچان لوگے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سب تعریفیں ہیں، وہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اور جب ان لوگوں کی شامت آ جائے گی ان کافروں کی تو پھر یہ ہر چیز کو پہچان لیں گے، اور قیامت کے دن تو اعتراف بھی کر لیں گے، پھر لگیں گے معافیاں مانگنے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ لیکن آج یہ باز نہیں آ رہے تو ان کے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کی خبر، و فرعون، اور فرعون کے بالحق کی حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون بہت سرکش تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے کر دیا اس کے اہل کو گروہ گروہ، یستضعف طائفة منہم، وہ کمزور کرتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے، یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور وہ زندہ رکھتا تھا ان کی بیٹیوں کو، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی اتنا سرکش تھا، ظالم تھا، اور اس نے اپنی سیاست کے لیے کیا کیا، طبقاتی تقسیم کر دی۔ جو تو اس کی اپنی قوم کے لوگ تھے انہیں اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے، اور ان کو قبطی قوم کہا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ سبطی قوم تھی، اور وہ لوگوں کے گھروں کے کام کاج نوکر چاکر، اور انہیں کوئی اوپر سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو مزید کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا کہ ان کی نسل ہی جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اس نے بڑا فساد پھیلا رکھا تھا، اور فساد یہی ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ فساد یہ ہے چوری ڈاکو، ڈاکہ ڈال دینا، قتل و غارت، لیکن فساد کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا یہ بھی فساد ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ فساد کی سب سے بڑی شکل ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور بنائے گئے تھے فی الارض زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنا دیں ان کو پیشوا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنا دیں۔ لیکن ہم اس کمزور مخلوق کی مدد کرنا چاہتے تھے، بنی اسرائیل کی، ہم نے ان کو پھر پیشوا بنایا، اور پھر ان کو غرق کرنے کے بعد انہی کے گھروں اور محلات پر انہی کو کمزور لوگوں کو ان کا وارث بنا دیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کو زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے دکھا دیا فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ان میں سے جو تھے جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی سنی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیشین گوئی بنی اسرائیل بولا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جو فرعون کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو یہ بات جب فرعون کو پہنچی تو اس نے بھی یہ یعنی بات سن کر لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا، اور جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اللہ نے انہیں وہی چیز دکھا دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے خوف ہو اس پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کھانا اور غم بھی نہ کھانا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم پھیر کر واپس لے آئیں گے اس بچے کو تیری طرف، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے۔ اب موسیٰ کو ایک وحی، ایک اشارہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک بات دل میں آ جانا اور اس کا جم بھی جانا، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ یہ سیدہ مریم کے پاس بھی ایسی وحی جو ہے وہ آئی تھی، تو اس موسیٰ جو ہے اس کے دل میں اللہ نے یہ بات جما دی کہ اس کو چھپا کے رکھ، اسے دودھ پلاتی رہے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی اس کے پاس ایک بچہ ہے، ہاں، تو اس سے پہلے اس صندوق میں
میں رکھ کے اس کو دریا میں ڈال دینا، چلو آنکھوں کے سامنے قتل نہ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ بچ ہی جائے۔ اور پھر یہ بھی بات اللہ نے دل میں ڈالی، خوف نہ کھانا، اللہ تو اس کو رسول بنانے والا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کو، ماں نے جو ہے وہ بچہ ڈال دیا صندوق میں، دریا میں پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے اس شاخ پہ ڈال دیا، اس صندوق کو جو فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی، اور فرعون نے جو کچھ بھی چالیں چلی وہ اس میں بڑے خطا کار تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو انسان کی تدبیریں روک نہیں سکتی ہیں۔ وقالت امراتُ، اور کہا امراتُ فرعون، فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ ہی بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ اب جب یہ صندوق آ رہا تھا تو فرعون نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ، جب دیکھا تو اس میں بچہ، ظاہر ہے غالب امکان یہی تھا کہ کسی نے قتل کے ڈر سے اس بچے کو صندوق میں رکھ دیا ہے، لیکن اس وقت اس کی بیوی آسیہ جو ہے وہ کہنے لگی، اتنا خوبصورت بچہ، ہم اسے خود پالیں گے اور بے اولاد بھی ہیں اور ہم اسے اپنا بچہ بنائیں گے، تو ظاہر ہے جب ہمارا ہی بچہ ہمارے ساتھ پلے بڑھے گا تو ہمارے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور انہیں شعور تک نہیں تھا کہ جو باتیں یہ منہ سے کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ان کے منہ سے نکلوا رہی ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ کا دل صبر سے خالی، ان کادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر کہ ہم ہی اس کے دل کو مربوط نہ کرتے، جما کے نہ رکھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ اب بچہ تو صندوق میں رکھ کے دریا میں پھینک دیا، لیکن ماں تھی نا، ماں کی ممتا کو قرار کیسے آئے؟ قریب تھا کہ وہ چیخ چیخ کے کہتی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے واپس لا دو، لیکن اللہ نے ہی اس کو صبر دیا، اس کے دل کو مضبوط کر کے رکھا، تاکہ باقی جو باتیں بھی اس کے دل میں اللہ نے جمائی ہیں وہ بھی وہ دیکھ لے اور اس کا یقین پختہ ہو جائے۔ وقالت لاختہ، اور وہ کہنے لگی اس کی بہن سے، قصیہ، اس کے ساتھ ساتھ چل، فبصرت بہ عن جنب، اسے دیکھنا کنکھیوں سے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ تک نہ چلے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو بڑی بہن تھی، تین ہی بچے تھے، ایک ہارون تھے اور ایک بہن تھی۔ ہارون اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ابھی بچوں کے قتل کا حکم نہیں آیا تھا، تو بہن سے کہا کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ تو اس کے ساتھ چل رہی ہے، کنکھیوں سے صندوق کو بھی دیکھتی جا اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ وحرمنا علیہ المواضع، اور ہم نے حرام کر دی اس پر دودھ پلانے والیاں، من قبل، اس سے پہلے۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہاری دلالت کروں ایسے گھر والوں پر، یکفلونہ، وہ اس کی کفالت کر دیں گے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، یعنی فرعون اور اس آسیہ نے اٹھا لیا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ بچہ بھوکا بھی ہے، بھوک سے رو بھی رہا ہے، تو کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا۔ پھر یہ بہن بھی وہاں جا پہنچی، کہنے لگی ایک گھرانہ ایسا ہے، میں ان کو لے کر آتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ جو ہے وہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ بڑے نیک شریف لوگ ہیں، اس بچے کے خیر خواہ بھی ہیں۔ فرددناہ الی امہ، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف، کی تقر عینہا، تاکہ وہ ٹھنڈی کرے اپنی آنکھ، ولا تحزن، اور غم نہ کھائے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے۔ اب یہ اپنی ماں کو لے گئی، اب موسیٰ جب اپنی ماں کی گود میں آئے تو قرار آ گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا، چپ کر گئے۔ اب جو ہے وہ شاہی خزانے سے اجرت بھی مل گئی، بچہ بھی واپس گود میں آ گیا اور اپنے گھر میں لے آئی، اور تاکہ آئندہ بھی جو باقی وعدے ہیں وہ بھی پورے ہو، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی رہے اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور توانا ہو گیا، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دیا اس کو حکم اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یہ واپس پھر جب بڑے ہوئے
تو فرعون کے دربار میں محل میں شاہی محل میں پلنے لگ گئے. جب جوان ہو گئے تو ابھی یہ وحی کا علم نہیں بلکہ حکمرانی اور جہاں بانی کے علم تھے جو انہوں نے وہاں فرعون کے پاس رہ کر جو ہے وہ سیکھے تھے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ تھا اور وہ داخل ہوا شہر میں عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا اوپر اس وقت کے کہ جب سو رہے تھے اس کا اہل. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ تو پایا بیچ اس کے دو آدمیوں کو یقتتلانی یہ دونوں لڑ رہے تھے. هَذَا مِنْ شِیَّتِهِ یہ تو اس کے گروہ میں سے تھا. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ اور وہ اس کے دشمن کے گروہ یعنی فرعون کے گروہ سے تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِیَّتِهِ تو فریاد طلب کی اس موسیٰ سے اس نے جو اس کے اپنے گروہ سے تھا. عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ اس شخص پر جو اس کے دشمن کے گروہ سے تھا. فَوَكَزَهُ موسیٰ تو مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو. فَقَضَى عَلَيْهِ تو اس پر موت کا ہی فیصلہ کر دیا. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیطان یہ تو شیطانی عمل ہے. انہو عدو مضل مبین بے شک یہ تو دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. اب جب صبح سویرے جب کہ لوگ سو رہے تھے یہ شہر میں آئے موسیٰ علیہ السلام تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک تو فرعون کی قوم قبطی قوم کا شخص تھا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم یعنی سبطی قوم تھی. اب یہ دونوں لڑ رہے تھے اور جو قبطی تھے وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے ان سبطیوں پر بن اسرائیل پر اور ان سے بیگار میں کام لیتے انہیں اجرت نہ دیتے. ایسا ہی کوئی جھگڑا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کی طرف تھی کیونکہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا تھا. اب اس شخص نے کہا کہ موسیٰ یہ شخص میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصے تو اس فرعونی قوم پر قبطی پر پہلے ہی تھے. ایک مکہ مارا تو وہ بوڑھا شخص تھا وہ وہیں پر یہ بڑے توانا تھے اور وہ بندہ مر گیا. فوراً کہا یہ تو شیطانی کام ہو گیا ہے. شیطان تو گمراہی کی راہوں پر ہی ڈالتا ہے. قَالَ رَبِّ اے میرے رب انی ظلمت نفسی بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر. فاغفر لی تو مجھے بخش دے. فغفر اللہ تو اللہ نے اس کو بخش دیا. انہو هو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. فوراً اپنے اس جرم کا احساس ہوا کہا یارا میں نے تو اپنے نفس پہ ظلم کر دیا ہے. میرے اور بخشش کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے میرے اس جرم پر پردہ ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس بندے کا قاتل جو ہے وہ کون ہے. قَالَ رَبِّ اے میرے رب بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ساتھ اس کے جو انعام کیا ہے تو نے مجھ پر. فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ تو میں کبھی بھی مجرمین کا مددگار نہ ہوں گا. یعنی آج بھی میں نے حق کا ساتھ دیا میں آئندہ بھی جو ہے حق کا ہی ساتھ دوں گا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ پھر وہ صبح کو شہر میں داخل ہوا خوف کھاتا ہوا ٹو لگاتا ہوا. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ تو اس وقت وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی اس سے بالامسی کل کو یستصرخہ دوبارہ فریاد مانگ رہا تھا اس سے. قال لہ موسیٰ تو کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے انک لغوی مبین تو کھلا گمراہ شخص ہے. اب بڑے خوف سے شہر میں داخل ہوئے کسی کو پتا تو نہیں چلا کہ کل جو بندہ مارا گیا ہے وہ میرے ہاتھوں قتل ہوا. اب جب دوبارہ خوف سے ٹو لگاتے ہوئے شہر میں گئے تو جو کل بندہ لڑ رہا تھا کسی قبطی سے آج وہی بندہ کسی اور قبطی کے ساتھ الجھا ہوا تھا. اور بات یہ تھی یہی بندہ بیچارہ حق پر تھا. قبطی تو ظلم روز ہی روز ان کے اوپر کرتے تھے. اب اس نے دوبارہ فریاد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا روز کا کام ہے تو روز کسی نہ کسی سے جو ہے وہ الجھ بیٹھتا ہے. لیکن آگے بڑھ کر ارادہ اسی قبطی کو مارنے کا کیا لیکن یہ بندہ سمجھا کہ مجھے ملامت کر رہے ہیں شاید آج مجھے ہی جو ہے وہ مکہ نہ مار دیں تو وہ کچھ بول اٹھا. فلما پھر جب انا ارادہ یہ کہ ارادہ کیا ان یبطش بالذی کہ وہ پکڑے اس کو ہوا عدو لہما جو دشمن تھا ان دونوں کا. قال یا موسیٰ تو اس سبطی نے جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے کہا اے موسیٰ اتریدو کیا تو ارادہ کرتا ہے ان تقتلنی کہ تو مجھے قتل کر دے کما قتلت نفسا بالامس جیسا کہ تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو کل بھی. ان تریدو الا ان تکون جبارا نہیں تو ارادہ کرتا مگر کہ تو ہو جائے جابر فی الارض زمین میں وما ترید ان تکون من المصلحین اور نہیں تو ارادہ کرتا کہ تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں سے. موسیٰ بڑے تو اس قبطی کی طرف ہی تھے لیکن چونکہ اس کو ملامت کی تھی کہ تو روز الجھ بیٹھتا ہے کسی کے ساتھ اس نے سمجھا شاید آج مجھے ہی پکڑیں گے تو یہ بول اٹھا کہ کل بھی آپ نے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا آپ کا کام صرف قتل کرنا ہی ہے
اور آپ کو اصلاح کرنی نہیں آتی. تو وہ بندہ جو ہے اس نے جب یہ سنا قبطی نے، اس نے تو وہیں سارا معاملہ چھوڑا، وہ دوڑ کر جو ہے وہ فرعون کے دربار میں، اور اس نے بڑے بڑے سرداروں کو بتا دیا کہ کل جو بندہ مرا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا قتل کیا ہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور آ گیا ایک آدمی دور شہر سے یسعد دوڑتا ہوا. قَالَ يَا مُوسَىٰ مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، بے شک سردار تو فیصلہ کر رہے ہیں تیرے ساتھ، لِيَقْتُلُوكَ کہ وہ تجھے قتل کر دیں. فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، بس تو نکل جا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. اب فیصلہ یہ ہوا کہ یہ رہتا تو دربار میں ہے، فرعون کے دربار میں، لیکن اس کی ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو موسیٰ کو ہی قتل کر دیا جائے. تو وہاں دربار میں ایک شخص جو تھا وہ موسیٰ کا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ تھا. وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا موسیٰ جلدی سے جو ہے اس مصر کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تیرے تو قتل کے ارادے ہو رہے ہیں. فخرج منها خائفا يترقب، پھر وہ نکلا ان سے خوف کھاتا ہوا، ٹو لگاتا ہوا. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے نجات دے دے ظالموں کی قوم سے. اب پھر خوف سے ٹو لگاتے ہوئے کہ پکڑا نہ جاؤں، اور پھر انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا اور ساتھ ہی رب سے دعا بھی کی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، قال عسى ربی، قریب ہے کہ میرا رب یہدینی، مجھے راہ دکھا دے، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. یعنی پھر مصر کی حدود سے باہر تھا یہ مدین اور 8 دن کے فاصلے پر تھا. کہا کہ میں نے رخ تو کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مدین کی طرف لے جائے. ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس، تو پایا اس پر ایک امت، ایک جماعت لوگوں کی، یسکونہ وہ پانی پلا رہے تھے. ووجد من دونہم امرأتین، اور پایا ان کے علاوہ 2 لڑکیوں کو، تذودان وہ اپنی بکریوں کو ہٹا رہی تھیں. قال ما خطبکما، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ قالتا، تو وہ لڑکیاں کہنے لگی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پانی پلا کر واپس چلے جائیں. ابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. اب جب کنویں پہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور ایک بہت بھاری سا ڈول ہے، 2 بندے مل کر اس ڈول میں سے پانی نکالتے ہیں، اور کچھ 2 لڑکیاں بھی کھڑی تھی جو اپنی بکریوں کو ہٹا رہی تھی. پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم ہی بکریاں چراتی ہیں، جب یہ چرواہے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو بچا کچا پانی ہم پلا لیتی ہیں، یا تھوڑا تھوڑا نکال کر ہم پلا لیتے ہیں. فسقا لہما، تو پانی پلایا ان دونوں کے لیے. ثم تولى الى الظل، پھر کر آگے ایک سائے کی طرف. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں اس کے لیے جو تو نازل کرے میری طرف بھلائی کی شکل میں کوئی بھی چیز، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے ڈول پکڑا، طاقتور تو یہ بہت تھے، اب پانی نکالا خود ہی، اور پھر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور آ کر ایک سائے میں بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تو بھلائی کی شکل میں جو کچھ بھی میرے لیے نازل کر دے. ہاں، اور اس وقت کیا تھا، ٹھکانہ مل جائے، روٹی مل جائے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی چونکہ مسافر تھے. تو یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں. نبی بھی کس کے فقیر ہیں جی؟ اللہ کے. تو ہم سارے بھی کس کے فقیر ہیں؟ اللہ رب العزت کے. صرف اللہ ہی بادشاہ ہے، اور اللہ ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے. فجاءت احداہما، تو آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی. تمشی، وہ چلتی تھی، علی استحیاء، اوپر حیا کے. قالت، وہ کہنے لگی، ان ابی یدعوک، بے شک میرا باپ آپ کو بلاتا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ دے دے آپ کو اجرت جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا. فلما جاءہ، پھر جب وہ آ گیا اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور پورا قصہ اس کو سنا دیا. قال لا تخف، تو کہا خوف نہ کھا، نجوت من القوم الظالمین، تو نے نجات پائی ہے ظالموں کی قوم سے. اب ایک لڑکی جو ہے اس نے جا کے باپ کو سارا واقعہ سنایا ان لڑکیوں نے. تو ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ پانی پلا کے یہ سائے میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ کوئی مسافر ہے. شرماتی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا باپ آپ کو اجرت دینا چاہتا ہے، آپ چلیں اور اجرت لے لیں. اب ایک پانی پلا دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت بھی تھی، ٹھکانہ بھی چاہیے تھا، بھوک بھی لگی تھی، تو اس کے ساتھ چل پڑے. جا کے سارا واقعہ سنایا. شعیب علیہ السلام تھے یہ
اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ تو نے ظالموں کی قوم سے نجات پا لی ہے۔ قالت احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھ لیں یہ طاقتور بھی ہے اور ایمانت دار بھی ہے۔ اب چونکہ جب وہ لینے آئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نیک آدمی، نیک سیرت، اور انبیاء کی زندگی ساری ہی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ پہچان گئی کہ یہ کتنا نیک سیرت اور ایمانت دار آدمی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ابا جان آپ بھی بوڑھے ہیں اور ہم بھی لڑکیاں ہیں، آپ اسے اجرت پہ رکھ لیں، یہ بکریاں جو ہے وہ چرا دیا کرے، اور یہ اس کی پوری اہلیت رکھتا ہے، بڑا نیک شخص ہے اور ایمانت دار بھی ہے۔ قالا کا انی اریدو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان کی حقا، کہ میں تیرا نکاح کر دوں، احدبنتی ہاتین، اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا، الا اس بات پر، ان تأجرنی کہ تو میری مزدوری کرے، سامان یا حجج 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر تو پورا کرے 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیرے پاس سے ہوگا، وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں ارادہ کرتا، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کہ میں تجھ پر کوئی مشقت ڈالوں، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان قریب تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ اب ظاہر ہے ایک نوجوان کو گھر میں ایسے ہی رکھنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، چونکہ ان کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، تو پھر یہ طے پایا کہ میں نکاح کر دیتا ہوں، صرف اس بات پر کہ آپ 8 سال جو ہے وہ میرے پاس ہی رکیں گے، اور اگر آپ 10 سال رکیں تو اگلے 2 یہ آپ کی مرضی ہوگی، میں کوئی آپ سے مشقت کا کام یا آپ پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اور آپ مجھے انشاءاللہ صالحین میں سے ہی پائیں گے۔ دعا مانگی تھی، فوراً دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی۔ قَالَ كَذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، یہ میرے اور تیرے درمیان طے ہو گیا، اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ، دونوں مدتوں میں سے جو بھی، قضیت میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہ ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا، 8 سال یا 10 سال جو بھی میری مرضی ہوگی، ہاں میں آپ کے پاس رہوں گا، اور اس سلسلے میں میرے اوپر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ ہم جو کچھ طے کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فلما قضى موسیٰ الأجل، پھر جب پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اجل کو، اس مدت کو، وَصَارَ بِأَهْلِهِ، اور لے کے آیا چلا اپنی بیوی کو، آنَسَ مِن جانب الطور نارا، اس نے پایا طور کے کنارے سے آگ کو، قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، اپنی بیوی سے ٹھہرو، انی آنست نارا، میں تو پاتا ہوں آگ، لعلی آتیکم منها بخبر، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، او جزوۃ من النار، یا آگ کے انگارے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینکو۔ موسیٰ علیہ السلام کو واپس مصر کی یاست آئی، پھر اپنی بیوی کو لے کر، 8 سال تو طے تھے، اب 8 رکے ہیں یا 10 یہ اللہ ہی جانتا ہے، قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ اب اپنی جب اس مدت کو پورا کیا، بیوی کو لے کے چلے تو راستہ بھی بھول گئے، رات بھی ٹھنڈی تھی، دور سے نظر آیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو کہا راستہ بھی پوچھ لوں گا اور تھوڑے سے انگارے بھی لے آؤں گا تاکہ تم سیکھ سکو۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، نودیا، تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، ایک بابرکت میدان سے، من الشجرۃ، درخت سے، یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تو ایک نور تھا، ایک درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، اور جو جو وہ آگ بھڑک رہی تھی، درخت اسی طرح سرسبز و شاداب تھا، پھر اسی میں سے آواز آئی کہ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تو ڈال دے اپنا عصا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پھر جب دیکھا اس کو کہ وہ ہلتا ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، گویا کہ وہ سانپ ہے، پیٹ پھیر کے بھاگے موسیٰ علیہ السلام، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، موسیٰ اقبل، سامنے آئیے، وَلَا تَخَفْ، اور خوف نہ کھا، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک تو امن دیے گئے سے ہے۔ اور یہ وہ پہلا وقت تھا جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس میں پھرتی جو ہے وہ پتلے سانپ جیسی تھی۔ موسیٰ خود جو ہے پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے، تو کہا کہ یہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، تو واپس آ جا۔ اسلک یدک،
ملا لے اپنا ہاتھ فی جیبکا، داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تاخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید، من غیر سو، بغیر کسی برائی کے، وازمم الیکا جناحکا، اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو، من الرہب، خوف کے وقت، فذانک برہانانی، یہ دو معجزے ہیں، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ اب اپنا ہاتھ جو ہے یہ گریبان میں ڈال تو بالکل سفید چمکدار نکلتا تھا، عصا کا اور ید بیضا کا معجزہ۔ اور جو تیسری بات ہوئی ہے، اگر تجھے فرعون کے دربار میں جا کے کبھی کسی بات کا خوف ہو یا قتل کا، تو اپنا بازو جو ہے اپنے ران اور گھٹنے کے ساتھ ایسے ملا لینا، تو تیرا خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ قال کا ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے تو قتل کیا ان میں سے ایک جان کو، فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، فارسلہ معی یرید ان یصدقنی، تو بھیج دے اسے میرے ساتھ مددگار کہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اوپر ایک قتل بھی ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، اور میری تو زبان اس کے سامنے نہیں بولے گی، اور میں اگر کوئی بات کروں بھی تو ہارون مجھ سے زیادہ اس بات کو سمجھا سکتا ہے، فصیح اللسان ہے، تو اس کو بھی یا اللہ نبوت عطا کر دے، کم از کم جب سارے لوگ مجھے جھٹلائیں وہ میری تصدیق تو کرے گا، مجھے کچھ حوصلہ ہو جائے گا۔ کالا کا سنشد وازودکا، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو، بے عقیقہ تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے ہی غلبہ، فلا یصلون الیکما، وہ تم دونوں کی طرف پہنچ بھی نہ سکیں گے، بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ جاؤ، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جس نے بھی پیروی کی تم دونوں کی، الغالبون، وہی غالب ہیں۔ کہا میں تیرے بھائی کو بھی نبوت دے رہا ہوں، اور بات یاد رکھنا تم ہی غالب رہو گے، یہ کبھی بھی کسی شرارت کی نیت سے تم تک اپنے ہاتھ دراز نہیں کر سکتے۔ فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب آگئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، بینات، واضح، قالو، تو انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفتری، نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور نہیں ہم نے سنا یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ بھی دکھایا، اور معجزے کو ان لوگوں نے جادو کہہ دیا، اور ساتھ ہی کہا ہم نے تو کبھی یہ باتیں پہلے باپ دادا میں سنی نہیں کہ ہمارے قانونی اور سیاسی اختیارات میں کوئی دوسرا بھی ہمارے اوپر اس کا حکم چلتا ہے۔ یعنی فرعون کا رب العلیٰ کا دعویٰ کیا تھا کہ حکومت میری ہے، اس زمین پر میں بادشاہ ہوں، حکم تو میرا ہی چلے گا، میرے اوپر اللہ کا حکم نہیں چلے گا، یہ تھا اس کا دعویٰ۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اور ربی، ہے میرے ربی عالم بمن جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو لایا ہے ہدایت کو، من عنده ہی اس کے پاس سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کون ہے کہ اس کے لیے گھر کا انجام ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم تو کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ یعنی یہ بات تو طے ہے کہ ظالموں کو، یہ تو میرے اور تمہارے درمیان بھی طے ہے کہ ظالم کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتے۔ باقی رہی میری نبوت کی بات، تو اللہ خوب جانتا ہے میں جادوگر نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے معجزے جو ہے وہ لے کے آیا ہوں، اور ان قریب تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا، فاوقد لی یا حامان، تو جلاؤ میرے لیے اے حامان، علی الطین، اوپر مٹی کی اینٹوں کے، فاجعل لی صرحا، تو بنا دو میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، شاید کہ میں جھانکوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں تو اس کو خیال کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب پھر فرعون نے کہا، حامان، مٹی پہ اینٹیں گرم کرو اور ان کے ایک اونچا سا محل جو ہے وہ بنا کھڑا کر دو، میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب جو ہے وہ کہاں پر ہے، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ یہ ایک ڈھونگ تھا، اور فرعون کو خود بھی رب العلیٰ یعنی اصل رب جو ہے زمین آسمان کا رب، اسے بھی پتا تھا، لیکن یہ صرف لوگوں کو الو بنانے کے لیے۔ اور روس نے بھی ایک ایسا سپوٹنک طیارہ چھوڑا جو چند لاکھ میل اوپر جا کر واپس آیا، اور روس نے یہ مشہور کیا کہ ہمارا طیارہ تو اتنے لاکھ میل اوپر گیا ہے، اور وہاں پر تو مسلمانوں کا خدا ہے ہی نہیں،
اور یہی لوگ جب کائنات کی وسعت کا حال لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور سورج سے بھی آگے ایک اور سورج ہے جو نظر بھی نہیں آتا دور ہونے کی وجہ سے، وہ 400 کھرب میل دور ہے۔ تو چند لاکھ میل اوپر جا کے تمہیں رب کہاں سے ملنا تھا؟ اور پھر ان روس والوں نے اپنی یہ جو کچھ بھی تحقیق تھی وہ اسکولوں میں بھی پڑھانی شروع کر دی۔ تو ایک بچی نے بولا کہ مسلمانوں کا خدا تو جہاں تک یہ میزائل پہنچا تھا اس سے بہت اونچا تھا۔ یہ بھی لوگوں کو محض الو بنانے والی ہی باتیں ہیں۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا ہوا اس نے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، بھی زمین کے بغیر الحق، ناحق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور انہیں خیال تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہ آئیں گے۔ یعنی یہ ساری باتیں تکبر تھیں۔ آڑے کون سی چیز آ رہی تھی؟ مال و دولت اور یہ اونچی اونچی مسندیں اور عالی شان محل، یہ چیزیں آڑے آ رہی تھیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو پھینک دیا دریا میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے بنا دیا ان کو پیشوا، وہ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، لَا يُنصَرُونَ، وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثالیں جو ہیں وہ پچھلے لوگوں کے لیے بنا دی، وہ سردار ہے اور پچھلے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے مکر و فریب سے اسلام کی راہ کو روکا تھا، اور کس طرح اس نے ظلم اور جبر سے اسلام کی راہ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اور آج کفار مکہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں جو فرعون کیا کرتا تھا۔ فرعون کا لاؤ لشکر ڈوبنے کے وقت بھی اس کو بچا نہ سکا، اور فرعون کا لاؤ لشکر قیامت کے دن بھی اسے بچا نہ سکے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، وہ بدصورت بگڑے ہوئے چہروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس دنیا میں بھی کوئی ان کو خوشی سے نہیں ان کا نام لیتا، کوئی لعنتی پھٹکار ہی ان کا جو ہے نا ان کے پیچھے ہے۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گئے ہیں، اور قیامت کے دن آگ جو ہے وہ ان کے چہرے بگاڑ کے رکھ دے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد، اس کے بعد، ما اہلکنا القرون الاولی، جبکہ ہم نے پہلی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بصائر، وہ بڑی روشن ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، اور ہدایت و رحمت ہے شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ یعنی ان بستیوں کے ہلاک کرنے کے بعد، عاد اور سمود اور فرعون کے ہلاک کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کتاب دی جو بڑی روشن کتاب ہے، اور اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور تو نہیں تھا مغربی کنارے پر، اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، جبکہ ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ کی طرف امر نبوت کا۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تو گواہوں میں سے بھی نہ تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر موسیٰ کا پورا واقعہ ایک ایک تفصیل بیان کر رہے ہیں جبکہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے رابطے کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے یہ ساری خبریں سنا رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے پیدا کیا بستیوں کو، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، تو لمبی ہو گئی ان پر عمر۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ تو تھا باشندہ مدین والوں کا، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا، کہ تو پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات کو، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یا شعیب علیہ السلام کہہ لیں، یہ زمانہ قریب قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 2000 سال کا عرصہ ہے۔ یہ اتنی لمبی عمر، اور ان کے یعنی کوئی درمیان میں نبی نہیں آیا کہ آپ کسی سے سن کر ہی ایسی بات بتائیں، اور اتنی پرانی بات مدین والوں کا بھی قصہ آپ اس طرح سنا رہے ہیں کہ جیسے آپ وہاں پر موجود تھے اور جو آیتیں اتر رہی تھی وہ ان کو پڑھ کر سنا رہے تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں آپ کو کس نے سنائی؟ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو سنائی، جو اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ اللہ
کے سچے رسولوں میں سے ہیں۔ وما کنت بجانب الطور، اور نہ تھا تو طور کے کنارے، اذ نادینا جبکہ ہم نے آواز دی، ولکن رحمت من ربک، لیکن رحمت آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ تو ڈرائے قوم کو کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ یعنی آپ طور کے کنارے بھی نہیں تھے جب موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، آپ نے وہ ساری خبریں جو ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہیں وہ دی، جبکہ ان کے بعد موسیٰ کے بعد 2000 سال تک ان میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اب ان کے اندر نبی آ گیا ہے، شاید کہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور اگر نہ کہ پہنچے انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فَيَقُولُوا، تو پھر وہ کہنے لگے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے رب ہمارے کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف ایک رسول، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، ہم پیروی کریں تیری آیات کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں مومنین میں سے۔ اور پھر یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی کہ اگر کسی کو ان کے عملوں کی وجہ سے کوئی شامت آ جائے، وہ یہ بھی نہ کہنے لگ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، اللہ نے تمہیں رسول دے دیا ہے، اب اس رسول کی پیروی کر لو۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قالوا، تو انہوں نے کہا، لولا اوتیَ مثل ما اوتیَ موسیٰ، کیوں نہیں وہ دیا گیا مثل اس کے جو موسیٰ دیے گئے تھے، اولم یکفروا، کیا نہیں انہوں نے کفر کیا، بما اوتیَ موسیٰ من قبل، ساتھ اس کے جو دیے گئے تھے موسیٰ اس سے پہلے، قالوا، تو انہوں نے کہا، سحران تظاہرا، یہ تو دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے مددگار، وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا بکل کافرون، ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آ گئے تو پھر انہوں نے شرارت یہ کی کہ آپ کے پاس عصا اور ید بیضا کا معجزہ کیوں نہیں جو موسیٰ علیہ السلام دکھاتے تھے، آپ اگر ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں جو موسیٰ کو ملے تھے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو کیا یہ موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے؟ تو رات تو اس وقت موجود تھی نا، یہ بت پرستی کیوں گھڑ رکھی تھی؟ یہودی بت پرستی تو نہیں کرتے تھے، کیا یہ موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے؟ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا جب موسیٰ نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھایا تو کیا فرعونی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے؟ اور انہوں نے تو کہا کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے مددگار، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ دیا، ہارون علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ دیا۔ اور اگر یہ بات کفار مکہ کی سمجھی جائے، ان کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جادوگر کہہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ دیا، اور کہا کہ ہم تو ہر ایک کا انکار کریں گے، یعنی قرآن کا بھی اور تورات اور انجیل سب کا انکار کریں گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، فاتو بکتاب من عند اللہ، تو لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، واہدا منہما، جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتابوں سے، اتبعہ، میں ہی اس کی پیروی کر لوں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تمہیں نہ قرآن چاہیے نہ تورات چاہیے تو تم ہی کوئی ہدایت کی کتاب پیش کر دو، چلو میں ہی اس پر جو ہے وہ عمل کر لوں۔ اب چونکہ ان کے تو عقیدے ہی بت پرستی کے تھے تو وہ ہدایت کی کتاب کیسے پیش کر سکتے تھے؟ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر نہ وہ قبول کریں آپ کی بات کو، فَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بے شک وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جس نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی، بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، بغیر ہدایت کے اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ظاہر ہے یہ کوئی کتاب پیش تو کر نہیں سکتے تھے کہ جو سب میں جو ہے ہدایت کی کتاب ہو، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور رائے کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں، تو پھر ہدایت کی موجودگی میں اگر کوئی رائے کی پیروی کرے یا بزرگوں کے بنائے ہوئے دین کی یا مجاوروں کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرے تو ایسے بندے سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور البتہ بے شک ہم نے ملائی ان کے لیے بات، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں، یعنی یکے بعد دیگرے اللہ نے احکامات نازل کیے، آج سمجھ نہیں آئی تو کل سمجھ آ جائے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، ہم بِهِ يُؤْمِنُونَ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود تھے جو رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। वइज़ा युतला अलैहिम, और जब पढ़ी जाती हैं ऊपर उनके, कालू, तो वो कहते हैं आमन्ना बिही, हम इन आयात पर ईमान ले आए। इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिना, बेशक ये हक है हमारे रब की तरफ से। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, हम इससे पहले भी मुसलमान थे। यानी जब उन्हें कुरान की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये अहले किताब कहते हैं ये आयतें हक है हमारे रब की तरफ से हैं, वो इस पर ईमान ले आते हैं और साथ ही कहते हैं हम तो पहले भी तौरात पर ईमान लाकर मुसलमान ही थे, हम तो पहले ही इंजील पर ईमान लाकर मुसलमान ही थे। और बात ये है हर दौर के नबी के जो पैरोकार थे वो मुसलमान ही थे। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन, ये वो लोग हैं कि वो दिए जाएंगे अपना अजर 2 मर्तबा, बिमा सबरू, इस वजह से जो उन्होंने सब्र किया। व यदरऊन बिल हसनति सय्या, और वो हटाते हैं अच्छाई के जरिए बुराई को। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उससे जो दिया हमने उन्हें वो खर्च करते हैं। यानी ऐसे अहले किताब जो अपने नबी पर भी ईमान लाएं और दुख भी उठाएं, ज़ाहिर है किसी दीन पर कायम रहने के लिए सब्र की ज़रूरत होती है, उन्हें वो भी अजर मिलेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का भी अजर यानी दुगना अजर उनको मिलेगा। और वो बुराई के, जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो वो उसके पीछे अच्छाई लगा देते हैं, नेकियां करते हैं ताकि उनके गुनाह खत्म हो जाएं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर कोई उनसे बुराई करे तो वो बुराई का बदला बुराई से नहीं अच्छाई से देते हैं और अल्लाह के रस्तों में खर्च करते हैं। वइज़ा समिउल लग़वा अरज़ू अन्हु, और जब वो सुनते हैं कोई बेहुदा बात तो उससे किनारा कश हो जाते हैं। वक़ालू लना अमालुना, और वो कहते हैं हमारे लिए हमारे अमल, वलकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, ला नब्तगिल जाहिलीन, हम जाहिलों को नहीं चाहते यानी उलझना नहीं चाहते। जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहाँ पर भी इस्लाम फैला और वहाँ से 20 के करीब ईसाई जो हैं वो मक्का में आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए और आपका हाल देखने के लिए। लेकिन जब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, ये मुसलमान हो गए और वापस जा रहे थे, तो उस वक़्त काफिरों ने कहा कि ये देखो बेवकूफ़ों का टोला है कि आए तो थे एक नबी का हाल मालूम करने, उसके गुलाम बन के वापस जा रहे हैं। इन्होंने कहा तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, हमारे अमल हमारे लिए, तुम पर सलाम यानी तर्के मुलाकात का सलाम है। ये वो वाला सलाम नहीं, ये तर्के मुलाकात का सलाम, हम तुमसे उलझना नहीं चाहते हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी बेशक आप नहीं हिदायत दे सकते जिसे आप पसंद करें, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है, वह आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है हिदायत पाने वालों को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके चचा अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आया, आप उनके पास गए और उनसे कहने लगे, मेरे चचा एक मर्तबा कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे अल्लाह की हाँ एक दलील मिल जाएगी सिफारिश की। तो उस वक़्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया भी जो है वो अबू तालिब के पास था, वो बराबर कहते रहे कि क्या अब्दुल मुतलिब के दीन को तुम छोड़ दोगे। तो आखिरी बात जो अबू तालिब के मुंह पर आई वो ये थी कि मैं अब्दुल मुतलिब के दीन पे मरता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तक अल्लाह मुझे मना न कर दे तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। फिर अल्लाह ने मना किया, आयत हम पीछे पढ़ के आए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और मोमिनीन के लिए ये बात जायज़ नहीं कि वो किसी मुशरिक के हक में जो है वो दुआए मगफरत करें। और फिर ये आयत भी अल्लाह ने नाजिल की कि मेरे महबूब जिसे आप पसंद करते हैं आप उसे हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह को खूब मालूम है कि कौन हिदायत का तलबगार है और उसी को अल्लाह हिदायत जो है वो देता है। और ये अबू तालिब जो थे इन्होंने बड़ा साथ दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि क्या इस साथ का इन्हें कुछ फ़ायदा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सिफारिश पर अबू तालिब को जहन्नम का सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा और वो क्या होगा, आग की जूती पहना दी जाएगी जिससे उनका भेजा जो है वो पकता रहेगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।
وقالوا اور انہوں نے کہا ان نتبع الہدا اگر ہم ہدایت کی پیروی کر لیں ماں کا آپ کے ساتھ نتخطف من ارضنا ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں اولم نمکن لہم کیا نہیں ہم نے تمکن دیا ان کو حرمن حرم آمنن امن یجبا الیہ ثمرات کل شیء کھینچے جاتی ہیں اس کی طرف پھل ہر چیز کے رزق من لدنا یہ رزق ہمارے پاس سے ہے ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے۔ اور یہ کفار مکہ کہنے لگے اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو ہماری تو مکہ کی تولیت ختم ہو جائے، مکہ کی سرداری ہماری ختم ہو جائے، اور اس سرداری سے ہی ارد گرد کے عرب کے جو ڈاکو ہیں وہ ہمیں عزت دیتے ہیں اور ہمارے قافلوں کو لوٹتے نہیں، صبح و شام ہمارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تو ہم کیا آپ پر ایمان لے آئیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم سے چھین جائے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ جو تمہیں حالت شرک میں یہ ساری چیزیں دے رہا ہے، حرم کو امن کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا، اور حرم کے اندر ہر طرح کے پھل کھینچے جاتے ہیں جبکہ وہاں کچھ اگتا نہیں، یہ کون فراہم کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر تم حالت شرک میں اللہ نے اتنا تمہیں امن دیا تو کیا جب ہدایت پالو گے تو اللہ تمہیں امن نہ دے گا؟ یہ بھی بات محض ایک بہانہ تھی، وہ ان مکر و فریب کو کرنے لگے اسلام کی راہ کو روکنے کے لیے، وہ دراصل اپنی چودراہٹ قربان نہیں کر سکتے تھے۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وہ اپنی معیشت پر اتراتی تھی، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ تو یہ ان کے گھر، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ نہ آباد ہوئے ان کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی یہ بھی محض ان کا ایک بہانہ ہی ہے، جبکہ انہوں نے پہلی قوموں کو بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مال و دولت میں ان سے بہت بڑی تھی، وہ مال و دولت ان کے کسی کام نہ آیا، وہ مسکن وہ سب کچھ اجڑ کے رہ گیا جب عذاب آیا ان کے اوپر، اور پھر جسے اللہ نے چاہا اللہ نے ان کو آباد کیا، ان کی تو نسلیں بھی مر کھپ جو ہیں وہ گئیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا یہاں تک کہ وہ بھیج دے مرکزی بستی میں ایک رسول، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وہ پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات کو، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ مگر کہ اس کے اہل ظالم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مرکزی بستی میں رسول بھیجتا ہے، اور مکہ مرکزی بستی تھی، اور ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہروں کی طرف آتے ہیں، چونکہ شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، پھر نبی کی تعلیم کو وہ اچھے طریق سے سمجھتے ہیں، اور جب گاؤں کے لوگ شہروں میں آتے ہیں تو انہیں بھی وہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ مرکزی بستی میں جو ہے وہ رسول آیا، اور پھر جب لوگوں نے نہ مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ اور جو بھی تم دیے جاؤ کچھ بھی، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَزِینَتُهَا اور اس کی زینت ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تمہیں عقل نہیں ہے؟ دنیا کتنی بھی مل جائے، دنیا فانی ہے، تھوڑی سی ہے، اور آخرت ابدی ہے۔ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا کیا پس وہ شخص کے وعدہ دیا ہم نے اس کو اچھا وعدہ، فَهُوَ لَاقِيهِ وہ اس کو پانے والا ہے، كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مانند اس شخص کے ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فائدہ دیا، ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے گیوں سے ہوگا۔ یعنی ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے آخرت کا وعدہ دیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسے دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، مومن دنیا میں بھی کھاتا پیتا ہے اور آخرت کی تیاری کی فکر کرتا ہے، اسے آخرت بھی مل جائے گی، لیکن ایک وہ بندہ جو صرف دنیا دار ہے اسے آخرت نہیں ملے گی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ ان کو بلائے گا، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہے میرے شریک وہ جو تم دعوے کرتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے پوچھے گا کہ جن کو میرا شریک بنا رکھا تھا، تمہارے دعوے تھے اور تم یہ سمجھتے تھے وہ تمہارے سفارشی ہیں، آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ تو کہیں گے وہ لوگ کہ ثابت ہوگی ان پر بات، اور ربنا اے رب ہمارے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا
ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے، تبرأنا الیکا، ہم تو اعلان بیزاری کرتے ہیں تیری طرف، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ شریک جن کو بنایا ہوا تھا یہ شریک ہی بول اٹھیں گے۔ اللہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تھا جنہوں نے شریک بنائے تھے، یہ شریک بول اٹھیں گے، بولیں گے کہ یا اللہ ہم خود گمراہ تھے، ہم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا، لیکن ہم نے ان پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی، یہ قصے کہانیاں ہی گھڑے تھے نا، اور یہ لوگ بھی اپنے نفع اور نقصان کے لیے آ جاتے تھے، ان کی اپنی دل کی پکار تھی۔ ہم اعلان بیزاری کرتے ہیں کہ ہم بھی خود گمراہ تھے، اور چونکہ سب عذاب میں مبتلا ہیں اس لیے پھر اللہ دوبارہ ان سے پوچھے گا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، فَدَعُوهُمْ، پس وہ بلائیں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ ان کی بات کا جواب ہی نہ دیں گے، وَرَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ وہ ہوتے راہ پاتے۔ اب اللہ پھر ان لوگوں سے پوچھے گا جنہوں نے شریک بنائے تھے، ذرا ان کو پکار کے دیکھو، وہ ان کو پکاریں گے، وہ جواب، کیونکہ وہ پہلے اعلان بیزاری کر چکے ہیں کہ یا اللہ ہم خود گمراہ تھے، انہیں گمراہ کر دیا، تو وہ جواب ہی نہیں اب دیں گے۔ اب سب جو ہے وہ عذاب میں حاضر ہو جائیں گے، سب آرزو کریں گے کاش کہ انہوں نے کچھ سوچا سمجھا ہوتا اور ہدایت کی راہ کو لیا ہوتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ ابھی ان کی جان نہیں چھٹی، اللہ ان سے پھر پوچھے گا، چلے نفع و نقصان کے پیچھے تو ایک دوسرے کے لگے ہوئے تھے، کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ رسولوں کے ساتھ تم نے کیا جو ہے وہ سلوک کیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا جواب دیں۔ یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں، اب کیا جواب دیں، کیونکہ یہ تو ان کا ضد اور تعصب تھا، اور انہوں نے ضد اور تعصب میں رسولوں کو جھٹلایا تھا، پھر تو انہیں کوئی جواب دینا نہ آئے گا، اور انہیں اتنی بھی جرت نہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر ہی اس کا جواب دے دیں۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور صالح اعمال اختیار کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس قریب ہے کہ یہ ہو جائے فلاح پانے والوں میں سے، یعنی جو قصے کہانیوں اور رسم و رواج سے باہر نکل آیا اور قرآن کے اندر آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کو لے لیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ہی مخلوق کو پیدا کیا، اللہ ہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے اللہ چن لے اپنی نبوت کے لیے۔ اللہ نے لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ نبیوں کے ساتھ بحثیں کرے یا نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی شرارتیں، پروپیگنڈے، مذاق اڑانا جو وہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور سینوں میں جو چھپا ہوا ہے نفرت اسلام کی کہ اس کو کیسے مٹا دیا جائے، ان کی ساری کرتوتوں کو اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ کی حمد ہے۔ اگر کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو وہ بھی دراصل کس کی حمد ہے؟ اللہ رب العزت کی حمد ہے۔ کائنات ساری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کس کی کاریگری ہے؟ اللہ کی۔ شکر بھی کس کا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا۔ اور بندہ اگر کچھ بنا لیتا ہے تو عقل کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دی۔ وہ یا دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی حمد کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ کی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، آرائی، بھلا دیکھو تو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر کر دے اللہ تم پر رات ہمیشہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، کہ وہ روشنی لے آئے تمہارے پاس، افلا تسمعون، کیا پس تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اگر ہمیشہ رات ہو کوئی سورج نکال سکتا ہے؟ کوئی دن لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ اسی مثال سے سمجھ جاؤ کہ تمہارا کارساز کون ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، آ رہی تم بھلا دیکھو تو ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر کر دے اللہ تم پر دن ہمیشہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون، کہ لے آئے تمہارے پاس رات کے تم سکون حاصل کرو، فیہ بیچ اس کے، افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو، ومن رحمتہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار، اس نے کر دیا تمہارے لیے رات اور دن، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون پکڑو اس میں، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یعنی اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے میرے شریک وہ جو تم دعویٰ کیے کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کھینچ لیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، فَقُلْنَا، تو ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ اپنے دلائل، فعلموا، تو وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ حق تو اللہ ہی کے لیے ہے، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گھڑ لیتے تھے۔ اب اللہ پوچھے گا شریکوں کہ کہاں ہے میرے شریک ان لوگوں سے، اور پھر اللہ ہر گواہ کو اکٹھا کرے گا، اور یہ گواہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، یا ہر وہ بزرگ استاد جس کے ذریعے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا۔ اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا، انہوں نے تو گواہی دے دی کہ انہوں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا تھا، کیا تمہاری بھی کچھ دلیل ہے؟ تو پھر اس وقت ان کو کچھ سمجھ نہ آئے گا، اس لیے کہ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، قصے کہانیاں ہی تھی، اور ان کے جو کچھ بھی عقائد تھے نہ وہ کسی الہامی کتاب میں تھے اور نہ ہی کسی کے عقل میں آتے تھے، تو اس وقت وہ کچھ بھی نہ بتا سکیں گے۔ اِنَّ قَارُونَ کَانَ، بے شک قارون تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فبغى علیہم، تو اس نے سرکشی کی راہ اختیار کی ان پر، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے دیا تھا اس کو خزانوں میں سے، ما ان مفاتحہ، اتنا کہ اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبۃ اولی القویٰ، البتہ بھاری تھی ایک قوت والی جماعت پر، اذ قال لہ قومہ، جب کہا اس کے لیے اس کی قوم نے، لا تفرح، اکڑ مت، ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ مانگی تو یہ تو ضد میں آ گیا، اور یہ بنی اسرائیل سے نکلا اور یہ فرعون کی طرف چلا گیا، اور فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پر قارون کا ہی تذکرہ ہونے لگا۔ بندہ چونکہ مالدار تھا، فوراً انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس کو اللہ نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ خزانے آپ اندازہ لگائیں، جو چابیاں تھی خزانوں کی وہ اتنی بھاری تھیں کہ ایک جماعت جو ہے طاقت والی وہ چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، تو پھر اس کے خزانے جو ہیں وہ کتنے تھے، اور پھر یہ فخر و نبوت بھی کیا کرتا تھا، اس کی چال ڈھال سے، اس کے بولنے کے انداز سے، اس کے تکبر و نخوت کا اندازہ ہوتا تھا، اور پھر اس جو شان و شوکت اور ریاکاری کے جو اظہار کیا کرتا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا اکڑ مت، اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تلاش کر بیچ اس کے جو دیا تجھے اللہ نے آخرت کا گھر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ تو بھول جا اپنا حصہ دنیا سے، وَأَحْسِنْ، اور احسان کر، كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تو کوشش کر فساد کی زمین میں، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کہا کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے، آخرت بنا اس سے، دنیا میں تو بھی اپنا حصہ کھا جو تیرا مقدر ہے، عیش کر، کھا پی، لیکن اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو تو اس کی مخلوق کے اوپر احسان کر، اور زمین میں فساد جو ہے وہ نہ پھیلا۔ اب یہ کوئی قتل و خون تو کرتا نہیں تھا، چوری ڈاکے تو ڈالتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا فساد نہ کر، تو مطلب کیا ہوا، لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دینا بھی کیا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔
قالا تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، بے شک میں تو دیا گیا ہوں اپنے علم کی وجہ سے، اولم یعلم کیا نہیں اس نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد اہلک من قبلہ بے شک ہلاک کیا تھا تجھے اس سے پہلے ہی، بے شک اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اس سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، من ہوا اشد منہ قوہ جس کی قوت اس سے زیادہ سخت تھی، واکثر جمع اور مال و دولت میں بھی زیادہ تھے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون اور نہ سوال کیا جائے گا مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ اور پھر اس نے قارون نے کیا کہا کہ بھئی میں یہ تو میری دن رات کی محنت، میری کمائی، میرا علم، میرا ہنر، میری عقل، میرا تجربہ، یہ مال تو میں نے اپنے تجربے سے حاصل کیا ہے۔ ایسی باتیں، ایسے لفظ انسان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ ہم عام نارمل باتوں میں نا ایسی باتیں کر جاتے ہیں، مثلا اگر جہاز جو ہے وہ خراب ہو جائے اور پائلٹ اس کو اتار لے تو ہم کہتے ہیں کہ پائلٹ دی عقل، ہم پائلٹ کو بڑی شاباش دیتے ہیں کہ اس نے، لیکن اس وقت اگر ہم اللہ کا نام نہ لے، اگر اللہ نے ہی موت لکھی ہوتی تو پائلٹ کیا کر سکتا تھا؟ تو کبھی بھی ایسی بات جو ہے وہ زبان سے اللہ کے لفظ کے بغیر جو ہے یہ نہیں نکالنی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے کہا تیرے خزانے کیا، تو جسے پہلے عاد و سمود جو گزرے وہ تیرے سے زیادہ جو ہے وہ سخت تھے اور ان کا مال و دولت انہیں بچا نہ سکا۔ اب گناہوں کے بارے میں مجرمین سے پوچھا نہیں جائے گا روز آخرت کہ مجرم کہیں جی ہاں کیے تھے تو پھر فرد جرم عائد کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اقرار کریں بلکہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، سارے لوگوں کے سامنے اللہ ان سے پوچھے گا۔ فخرج علی قومہ پھر وہ نکلا اپنی قوم پر، فی زینتہ اپنی زینت میں، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا کہا ان لوگوں نے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کی زندگی کا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون ہائے کاش کہ ہمارے لیے بھی ہو مثل اس کے جو قارون دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اب وہ اپنی زینت میں خود بھی ایک گھوڑے بگی میں سوار تھا، آگے پیچھے گھوڑوں کے دستے، اور پھر اپنی شان و شوکت پورا اس نے اظہار کر کے لوگوں کے سامنے نکلا، تو پھر وہ جو دنیا دار تھے ہاں وہ کہنے لگے ہائے کاش اتنا اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے دے۔ وقال الذین اوتوا العلم اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے، ویلکم ہائے افسوس تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن ثواب اللہ کا بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا اور صالح اعمال اختیار کرے، ولا یلقاها الا الصابرون اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو ہی۔ اور وہ جو علم والے تھے، اور علم ہمیشہ وہی کا علم ہوتا ہے، ہاں یہ نیک لوگ کہنے لگے اللہ کا ثواب اس مال و دولت سے بہتر ہے، تم سمجھتے ہو جسے دنیا کا مال و دولت مل جائے وہ نصیب والا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جسے ایمان کی دولت مل جائے وہ نصیب والا ہے۔ لیکن یہ بات ہر بندے کو کیسے سمجھائی جائے؟ صبر کرنے والے ہی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی صبر ہے کہ انسان کسی کا مال و دولت دیکھ کر حلال میں ہی رہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض ہم نے دھنسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، فما كان له من فئة ينصرونه تو نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت کہ وہ اس کی مدد کرتی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما كان من المنتصرین اور وہ خود بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور اس نے شرارتیں بھی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ نے پھر اس کو جرم کی سزا بھی دی، اور اللہ نے اس کو اس کے گھر اور اس کے خزانوں سمیت، اس کے لاؤ لشکر سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، نہ اس کے مال کام آیا اور نہ جتھا غلام نوکر اس کے کام آئے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا اور صبح کی ان لوگوں نے جو تمنا کرتے تھے مکانہ اس کی جگہ کی، بلمسی کل کو، یقولون وہ کہتے تھے وَإِ كَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ہائے کاش کہ اللہ تعالی، وہی کان ہائے افسوس کہ اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور تنگ بھی کرتا ہے، لولا من اللہ علینا اگر کہ نہ احسان کیا ہوتا اللہ نے ہم پر، لخسف بنا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، وہی کان نہ ہائے افسوس کہ وہ لا یفلح الکافرون کافر فلاح نہ پائیں گے۔
یعنی وہ جو کل کو یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ان کو بھی اتنا مال مل جائے جو قارون کو ملا ہے، آج ان کو صحیح صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ نہیں کیا، ورنہ ہم بھی ڈوب جاتے۔ رزق کی تنگی اور کشادگی جو ہے یہ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلھا للذین لا یریدون علوا، ہم کر دیتے ہیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ کرتے سرکشی کا فی الارض زمین میں، ولا فساد، اور نہ ہی فساد کا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو فخر و غرور اور تکبر نہیں کرتے، فساد بھی نہیں کرتے، اور مطلب پھر وہی فساد کا کہ جو لوگوں کے حق جو ہے وہ پورے طریق سے ان کو ادا کر دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی لائے گا اچھائی کو تو اس کے لیے ہے بہتر اس سے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لائے گا برائی کو، فلا یجزا، تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا، الذین، وہ لوگ جو جنہوں نے عاملوا السیئات، برے اعمال کیے، الا ما کانوا یعملون، مگر جو تھے وہ کرتے، یعنی اچھائی کریں گے تو ہو سکتے اللہ 10 سے 7 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ اجر دے دے، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا، اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن کو، لرادک الی معاد، وہ پھیر کر لائے گا تجھے اچھے انجام کی طرف۔ کو ربی عالم من جاء بالہدی، آپ کہہ دیں میرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو لایا ہے ہدایت کو، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی جس ذات نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ پر فرض کیا ہے، وہ واپس آپ کو مکہ کی طرف لے کر آئے گا۔ آج یہ آپ کو مکہ سے نکال رہے ہیں، کل آپ مکہ میں واپس آئیں گے۔ بعض مفسرین اس سے مراد معاد سے مراد لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات دے گا، اور بعض مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ آپ کی پہلی زندگی کی نسبت آپ کی آخری زندگی جو ہے وہ زیادہ اچھی اور خوشحال ہو جائے گی۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اور نہیں تھا تو امید رکھتا کہ ڈالا جائے تیری طرف کتاب، الا رحمۃ من ربک، مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو نہ تو ہو جا مددگار کافروں کا۔ یعنی کسی بھی نبی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں نبوت ملنے والی ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ موسیٰ بھی کیا لینے گئے تھے آگ کے پاس کہ میں کچھ انگارے لے آؤں گا، رستہ پوچھ لوں گا، لیکن وہاں پہنچے تو نبوت مل گئی۔ آپ بھی غار حرا میں تھے، اور پھر جب آپ کو نبوت ملی، آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے۔ گویا آپ کو اللہ کی طرف سے یہ رحمت ملی ہے، یہ نبوت ملی ہے۔ اب آپ کے رشتہ دار بے شک کافر ہوں، آپ ان کے مددگار یا حمایتی نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور نہ روک دے آپ کو اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ یہ آیات نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ یعنی اللہ کی آیات سے کوئی رشتہ داری آپ کو روک نہ دے، یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں آپ کی طرف، آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں، اور مشرکین ان کافروں کا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ دراصل یہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے، ہم ہر حال میں جو ہے مومنین کا اور اللہ کے دین کا ہی ساتھ دیں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تو پکار اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر اس کی ذات، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جس کو موت ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، الہ وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
حسب الناس ان یترکو، کیا خیال کیا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. یعنی دنیا میں مصائب، اسلام قبول کرنے کے بعد مصائب آئیں گے اور مصیبتوں میں ہی پتہ چلے گا کہ پکا مومن کون ہے، منافق کون ہے، اور کس کو بھی ایمان میں اور مضبوطی کی ضرورت ہے. ایسے ہی جنتیں نہیں مل جائیں گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ بے شک ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو ظاہر کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو راست باز تھے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ البتہ ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو. ضرور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو راست باز ہیں، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو. یعنی پہلے لوگوں پر بھی آزمائشیں آئی تھی. سیدنا خباب بن ارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مکہ میں تھے اور اس وقت بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا. آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ کیے بیٹھے تھے. تو خباب بن ارت نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر ان کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، لیکن وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. آرا ان کے سر میں رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور وہ سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. اور اللہ اپنے اس کام کو، دین کو ضرور غالب کر کے رہے گا. ام حسب الذین یعملون السیئات، یا خیال کیا ہے ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے. ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی ایک تو اسلام قبول نہیں کر رہے، اوپر سے پروپیگنڈے اور شرارتیں بھی کر رہے ہیں کہ دین کو مٹا دیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی ہے امید رکھتا اللہ کی ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا یہ وقت مقرر آنے والا ہے. وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی قیامت آنے والی ہے. ومن جاہد، اور جس نے کوشش کی، فإنما یجاہد لنفسہ، تو بے شک وہ کوشش کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے جہان والوں سے. یعنی اس دین اسلام میں جو کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش قلم کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، یہ کوشش زبان کے ذریعے بھی، مال کے ذریعے بھی، علم کے ذریعے بھی. اور اس کی آخری حد کیا ہے کہ اگر اتنا زیادہ فتنہ پھیل جائے تو جان میدان جنگ سج جائے، تو مومن یہ ساری کوششیں کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے. اگر کوئی جہاد نہ بھی کرے تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، جہاد کرنے والوں کو ہی اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم بدلہ دے دیں گے انہیں زیادہ اچھا وہ جو عمل کرتے تھے. یعنی ایک تو دنیا میں بھی اللہ ان کے گناہوں کو دور کرے گا، اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے گناہ بھی مٹتے جائیں گے، اور نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ قسم کی نیکی ہوگی، چھوٹی موٹی نیکیوں کو بھی اس کے برابر اجر عطا کر دے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جو نہیں ہے تیرے لیے ساتھ اس کے کوئی بھی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں خبر دے دوں گا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن اگر ماں باپ تجھے مجبور کریں شرک پر، پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی. سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر لی. اس نے کہا نہ میں کھاؤں گی، اور نہ میں تیرے سے بولوں گی، اور نہ میں سوؤں گی. اور 3 دن کے بعد وہ بے ہوش ہو کے گر گئی. دوسرے بیٹے نے پانی پلایا، اور اس نے کہا کہ میں تیری ماں ہوں، اور اللہ تجھے والدین کے حکم کا تعمیل کا، اطاعت کا حکم دیتا ہے. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا میں اسلام ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اور یہ ماں جو ہے یہ بد دعائیں دینے لگ گئی، یہ کافر تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ والدین کی اطاعت کا حکم تو دنیا میں معروف کاموں میں دیتا ہے، لیکن اگر یہی والدین شرک جیسی بات کہیں تو ان والدین کی بھی نافرمانی
करनी है। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और सालेह अमाल इख्तियार किए, लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, हम ज़रूर इनको दाखिल कर देंगे नेकोकारों में। व मिनन्नासी, और लोगों में से बाज़, मैं यकूलू जो कहता है, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, फ़ैज़ा उज़िया फिल्लाह, फिर जब वो तकलीफ़ दिया गया अल्लाह की राह में, जाला फितनतन नास, तो उसने कर दिया लोगों की आजमाइश को कअज़ाबिल्लाह, जैसे कि अल्लाह का अजाब हो। वला इन जाअ नस्र मिन रब्बिक, और अलबत्ता अगर आ जाए मदद आपके रब की तरफ से, ला यक़ूलुन्ना, तो वो ज़रूर कहेंगे, इन्ना कुन्ना मअकुम, बेशक हम तुम्हारे ही साथ हैं। अवलैसल्लाहु बिअलमा, क्या नहीं है अल्लाह ताला वो जानता, बिमा फी सुदूरिल आलमीन, जो जहान वालों के सीनों में है। कमज़ोर ईमान वाले या मुनाफिक जो हैं, वो जब जिहाद में जाते हैं और उनको कोई मुसीबत पहुंच जाए, उन्हें यूं लगता है कि जैसे अल्लाह का अजाब ही आ गया है। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से कोई फतह का मामला हो जाए, माले गनीमत मिल जाए, तो फिर साथ हो लेते हैं, कहते हैं कि हमें भी ये फ़ायदे जो हैं वो मिलने चाहिए। दिलों की नीयतों और भेद को अल्लाह के सिवा कोई और जान सकता है। वला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना आमनू, और ज़रूर ज़ाहिर कर देगा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। वला यअलमन्नल मुनाफिकीन, और वह ज़रूर ज़ाहिर कर देगा मुनाफिकों को, यानी ये हक को बातिल के मार के तो आते ही रहेंगे। और अल्लाह लोगों को, अल्लाह को तो खुद तो पता है कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, लेकिन अल्लाह लोगों को भी बताना चाहता है कि पक्के मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ़र किया, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए थे, इत्तबिउ सबीलना, हमारे रास्ते की पैरवी कर लो, वलनहमिल खतायाकुम, हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाहों को, वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम, और नहीं वो उठाने वाले उनके गुनाहों में से मिन शई कुछ भी, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। यानी काफिर मुसलमानों से ये कहते कि अगर क़यामत कायम हुई तो हम तुम्हारे बोझ जो हैं हम खुद उठा लेंगे, अपना दीन जो है बाप दादा का, इसे मत छोड़ो। बात यह है, काफिरों का तो क़यामत आने पर यकीन ही नहीं था, और वो चाहते थे कि हमारा काम तो हो जाए, क़यामत तो आनी ही नहीं। लेकिन अगर क़यामत आ भी गई और इन काफिरों को जब जहन्नम में फेंका जाएगा, तो जब इनसे कहा जाएगा तुमने तो ये कहा था तुम्हारे बोझ उठाएंगे, तो आज ये तो जन्नत में चला जाए, हाँ, और तू जहन्नम में दुगना, तो वो बोलेगा, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ठीक है, वो कभी भी नहीं बोलेगा ठीक है। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई भी किसी के गुनाहों का भार उठाने के लिए तैयार ना होगा। वलयहमिलुन्ना अस्क़ालहुम, और वो जरूर उठाएंगे उनके बोझ, व अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, और बोझ अपने बोझ के साथ, वला युसअलुन्ना, और वो जरूर सवाल किए जाएंगे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, अम्मा कानू यफ्तरून, उस बारे में जो वो घड़ते हैं। आज तो कह रहे हैं कि वो उनके बोझ उठा लेंगे, बात ये है कि वो बोझ उठाएंगे, एक तो अपनी गुमराही का बोझ भी उठाएंगे और दूसरों को गुमराह करने का बोझ जो है, ये डबल बोझ तो ये लाजमी उठाएंगे। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही, और अलबत्ता बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी कौम की तरफ, फलबिसा फ़ीहिम, फिर वो रहा बीच उनके, अल्फसना, 1000 साल, इल्ला खमसीना, सिवाय 50 आमन सालों के, फ़ाख़ज़हुम तूफ़ान, तो पकड़ा उनको तूफान ने, वहम ज़ालिमून, और वो जालिम थे। 1000 में से 50 साल काम, यानी 950 साल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तबलीग की। फ़अंजयनाहु, तो हमने निजात दे दी उसे, व अस्हाब सफ़ीनती, और कश्ती वालों को, वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन, और हमने कर दिया उसको निशानी जहान वालों के लिए। व इब्राहीम इज़ क़ाला लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कहा अपनी कौम से कि अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूहु, और उसी से डर जाओ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते, इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना, बेशक तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा औसान की, बुतों की, व तख़लुक़ूना इफ़्का, और तुम घड़ लेते हो झूठ, इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्हें तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़न, नहीं वो इख्तियार रखते तुम्हारे लिए रिज़्क का, फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, तो तलाश करो अल्लाह के पास रिज़्क, वाबुदूहु, और उसी की इबादत करो, वश्कुरू लह, और उसी का शुक्रिया अदा करो, इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे।
یہاں پر لفظ آیا ہے اوسان، قرآن میں لفظ آیا ہے صنم بت کے لیے، اوسان بت کے لیے، اسی طرح نسب بھی لفظ جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے۔ اور تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صنم وہ بت ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ کہیں اور منتقل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پیتل کے ہوں، سونے کے ہوں، جو بھی ہو، کبھی ادھر رکھ لیے کبھی ادھر رکھ لیے۔ اور نسب وہ بت ہوتا ہے جنہیں وہ گاڑ دیتے ہیں، جنہیں وہ ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے۔ اور وثن جو ہوتا ہے یہ جگہیں ہوتی ہیں۔ یہ کون سے بت ہوتے ہیں؟ یہ جگہیں ہوتی ہیں۔ یہ قبر بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے، یہ چھپڑی بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ندی نالا بھی ہو سکتا ہے۔ گویا وہ جو ان کے مندر ہیں وہ اوسان ہے، اور جو بت ہیں وہ صنم ہے یا وہ نسب ہیں۔ اب ساری ہی باتیں ابراہیم علیہ السلام نے، ایک جگہ پر اصنام کا ذکر ہے، یہاں پر اوسان، گویا ان کے بت خانے جو ہیں وہ بھی تم نے کس سے کہانیاں ہی گھڑ رکھے ہیں۔ یہ کسی کو کوئی رزق وغیرہ نہیں دے سکتے۔ رزق کون دیتا ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے۔ اور بات یاد رہے، یہ جو کچھ بھی قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں یہ نفع کے حصول کے لیے گھڑے ہوئے ہیں اور نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو گویا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، رزق اگر تلاش کرنا ہے تو کہاں سے لو؟ داتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ غریب نواز کون ہے؟ اور میں منگتی داتا دی نہیں، میں منگتی اللہ کی۔ ہم سارے فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلا دو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بے شک جھٹلایا تھا تم سے پہلے لوگوں نے بھی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا کھلا۔ یعنی اگر تم جھٹلا دو تو تم سے پہلے عاد و سمود جو ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، رسول کا کام تو جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، اور اگر تم نہ مانو گے تو شامت تمہاری بھی آ جائے گی۔ اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسی اللہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹا بھی دے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک جی اللہ پر بڑا آسان ہے۔ یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ تو بڑا مشکل، پہلی بار تو پھر مشکل ہوتا ہے، دوسری بار کا کام تو آسان ہو جاتا ہے، دوسری بار تمہیں پیدا کرنا بڑا آسان ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے اس نے ابتدا کی، تخلیق کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ پیدا کر لے گا دوسری بار بھی پیدا کرنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور وہ رحم کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے کہ عذاب کا حقدار کون ہے، اسے عذاب دیتا ہے، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ رحمت کا طلبگار کون ہے اور رحمت کا حقدار کون ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی جب عذاب آ جائے گا تم نہ زمین سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو اور نہ تم آسمان پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں، تو آج تم اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لو۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے ساتھ، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مایوس تو ہونا ہی ہے، دنیا میں مانا جو نہیں تھا، اب انہیں رحمت ملنے کی کوئی توقع بھی نہیں ہوگی۔ فما کانا جواب قومہ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا اقتلوہ، مگر کہ انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، او حریقوہ، یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، تو نجات دے دی اسے اللہ نے آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک بیچ اس کے البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، انہوں نے کہا اس کو جلا دو، ڈنڈا، دلیل تو کوئی نہیں تھی نا، اور بڑے شرمندہ بھی تھے کہ یہ بت تو بولتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی جلا دو یا قتل کر دو۔ اب ایک
آگ کا الاؤ جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت اس میں سے نکال لیا۔ وقال، اور کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک پکڑے ہیں تم نے اللہ کے سوا بت، مودۃ بینکم، یہ تو دوستی ہے تمہارے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، کفر کر دے گا بعض تمہارا بعض کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی مددگار۔ یعنی آج تو ساری قوم جو ہے ایک ہوئی ہے ان بتوں کی وجہ سے، کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ ایک ہے، اور پھر ان بتوں سے بھی تمہاری محبت اور آپس کی بھی محبت، لیکن یہ محبت روز آخرت دشمنی میں بدل جائے گی، کیونکہ وہاں سب کو اپنی فکر ہوگی، اور جن کو پوجا جا رہا ہے ان کو بھی اللہ قوت گوجائی دے گا، وہ بھی تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ ہم نے تو تمہیں جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ایسے سارے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ فآمن لہ لوط، تو ایمان لے آیا اس پر لوط علیہ السلام، وقال، اور کہا، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ جب صحیح سلامت آگ سے باہر نکلا ابراہیم علیہ السلام تو لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ اس سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ وہ پہلے مشرک تھے۔ نبیوں کو اللہ نے ہمیشہ پاک زندگی دی ہوتی ہے، انہیں کوئی صحیح راہ نہیں مل رہی تھی، جب راہ نظر آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر دونوں نے وہاں عراق سے، بابل سے جو ہے وہ ہجرت کر کے شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف آگے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا اسے اسحاق اور یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے کر دیا اس کی اولاد میں نبوت کو، والکتاب، اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دیا اسے اس کا اجر دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق بیٹا بھی دیا، یعقوب پوتا، اور پھر ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا۔ دنیا میں اللہ نے کیا انعام دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ نبوت انہی کی اولاد کے ساتھ مختص کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب کہا اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم آتے ہو بے حیائی کو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، نہیں پہلے کیا تم میں سے اس بے حیائی کو کسی ایک نے بھی جہان والوں سے۔ یعنی تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اور یہی موجد تھے اس لواطت کے، ہاں اس سے پہلے تو کبھی یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹتے ہو راہ کو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں اس برائی کو، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا، مگر کہ انہوں نے کہا لے آ ہمارے پاس، بِعَذَابِ اللَّهِ، اللہ کا عذاب، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ یعنی تم مردوں کے پاس شہوت کو آتے ہو اور راہ کاٹتے ہو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اصل راہ جو ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا، تم اس راہ کو کاٹ کر جو ہے دوسری راہ کو اختیار کرتے ہو، اور اس کا دوسرا مطلب ہے یہ راستوں میں بیٹھ کر ان کو جو بھی مسافر آتے ان کا مال بھی لوٹ لیتے، اور انہیں اپنی مجلسوں میں لے آتے، اور یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ لونڈے بازی کرتے، اور سرے عام مجلسوں میں ایسا کام کرتے تھے، اور پھر جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ عذاب ہمارے اوپر لے کے آ جا، یا تو اگر بہت نیک بنتا ہے پاک تو ہم تمہیں اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِی، اے میرے رب میری مدد فرما، عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والی قوم پر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب آگے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا، تو انہوں نے کہا، اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم تو ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو،
ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس کے اہل ظالم ہے۔ اب فرشتے عذاب لے کر آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور پھر راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسحاق کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی، اور اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی۔ اور پھر چونکہ فرشتوں کے چہروں پر غصہ اور خوف کے آثار تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہم عذاب جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر لے کر آئے ہیں۔ قَالَ كَإِنَّ فِيهَا لُوطًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو ابھی لوط علیہ السلام بھی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں ہے۔ لننجینہ، ہم نجات دے دیں گے اسے، واہلہ، اور اس کے اہل کو بھی، الا امراتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی اتنی بھی جلدی، تھوڑی اور مہلت مل جائے، بڑے درد مند تھے یہ واقعہ، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور کہا کہ ابھی تو اس میں لوط بھی ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ لوط اور ان کے اہل جو ان پر ایمان لائے ہیں انہیں نجات دے دی جائے گی، لیکن بیوی کو نجات نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ ہیں۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب کہ آ گئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیَّ بِہِم، ناحوش ہوا ان کے ساتھ، وَضَاقَ بِہِم ذَرْعًا، اور تنگ کیا ان کے ساتھ سینہ، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لا تخف، خوف نہ کھاؤ، وَلا تحزن، اور غم نہ کھا، اِنَّا مُنَجُّوکَ، ہم تجھے نجات دینے والے ہیں، وَأَهْلَكَ، اور تیرے اہل کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اب جو لوط علیہ السلام نے دیکھا بڑے خوش شکل لڑکے جو ہیں وہ آئے ہیں، تو ان کو بھی پہچانا نہیں، دل میں گھٹن پیدا ہوئی کہ اب قوم جو ہے وہ مطالبہ کرے گی اور ان کے ساتھ بھی لونڈے بازی کرے گی۔ تو فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیے، غم نہ کریں، ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات دینے آئے ہیں۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور البتہ بے شک ہم نے چھوڑ دی اس ایک نشانی واضح، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی یہ کفار مکہ جب شام کی طرف سفر کرتے ہیں مکہ سے، تو راستے میں انہیں لوط علیہ السلام کی یہ اجڑی ہوئی بستیاں واضح نشان ان کو نظر آتا ہے، لیکن اگر عبرت نہ پکڑیں تو بے وقوف ہیں، عقل مند لوگ ہی عبرت پکڑا کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پھر کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کر لو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل، یعنی اس زلزلے سے، اور ایک چنگھاڑ بھی تھی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور کلیجے جو ہے وہ زمین کے ساتھ چمٹا رکھے تھے۔ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور بے شک ظاہر ہو گیا تھا تمہارے لیے ان کے مسکنوں سے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں راستے سے روک دیا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ تھے بڑے ہوش والے، دیکھنے والے آدمی تھے۔ یعنی عاد اور سمود، اللہ نے ان کو بڑی مضبوطی، بڑی خوشحالی، بڑے قد و قامت تھے، بڑی لمبی لمبی ان کی عمریں تھی، ہر چیز اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، لیکن شیطان نے بڑے عمل ان کے لیے بھی سجائے، اور وہ بڑے ہوش مند عقل مند لوگ تھے، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے عقل کا مظاہرہ نہ کیا اور رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، البتہ بے شک آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے۔ یعنی ان تینوں کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور یہ تینوں بھی اللہ کے دین کو ہرا نہ سکے، اور ان کا مال و دولت، ان کا لا و
लश्कर, इनका ऐशो इशरत इनके किसी भी काम न आया। फ़कुल्लना हज़ना बिज़म्बिही, हर एक को हमने पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, उनमें से बाज़ जिन पर हमने पत्थरों की बारिश बरसाई। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, और उनमें से बाज़ जिन्हें पकड़ लिया चिंगाड़ ने। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ा, और उनमें से बाज़ जिन्हें हमने ज़मीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और उनमें से बाज़ जिन्हें हमने गर्क कर दिया। वमा कानल्लाहु लियज़लिमहुम, और नहीं है अल्लाह ताला कि उन पर जुल्म करे, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने नफ्सों पर खुद ही जुल्म करते थे। यानी अल्लाह ने इनको अजाबों से दो चार किया। पत्थरों की बारिश जो है ये लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुई थी, उनकी कौम, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश। इसी तरह आद जो है इसके ऊपर सख्त ठंडी हवा का अजाब था, और उसमें कंकर जो है वो भी मिक्स थे। और इसी तरह चिंगाड़ का, समूद के ऊपर जो है वो चिंगाड़ का अजाब आया, और असहाबे मदियन के ऊपर भी तस्करा है चिंगाड़ का। और ज़मीन में धंसा दिया कारून को, और गर्क कर दिया था नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को, और फिरौन को जो है अल्लाह ताला ने गर्क किया। ये सब कुछ इनके अपने जुर्मों की वजह से हुआ था। अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, ये आयत अंडरलाइन कर लें। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने पकड़ा अल्लाह के सिवा औलिया, दोस्त, हमायती, कारसाज। कमासलिल अनकबूत, मानिद मिसाल मकड़ी के है। इत्तख़ज़त बैता, जिसने पकड़ा एक घर। व इन औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, अलबत्ता बेशक कमजोर तरीन घरों में से मकड़ी का घर ही है। लौकानु यालमून, काश के वो जानते होते। यानी जिन लोगों ने भी अपने हमायती, कारसाज, जो कुछ भी घड़ रखी है कहानियां, नफा और नुकसान का इख्तियार दे रखा है, या जो भी सहारे बना रखे हैं, अल्लाह ने इन कच्चे सहारों की मिसाल मकड़ी के घर से दी है कि मकड़ी के घर से ज्यादा कमजोर घर किसी का भी नहीं होता। हल्की सी उंगली से ही वो घर जो है वो टूट फूट जाता है। ये घर मकड़ी को बारिश से, सख्त धूप, आंधी तूफान से बचा नहीं सकता है। तो फिर ये कच्चे सहारे, जो भी अल्लाह को छोड़कर किसी और को कारसाज बनाता है, वो सारे भी कच्चे सहारे हैं। इन्नल्लाह यअलमु मा यदून मिन दूनिही मिन शै, बेशक अल्लाह जानता है जो वो पुकारते हैं उसके सिवा कुछ भी। वह हुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। कुछ भी से मुराद अल्लाह को बड़ा पता है कि इंसान कहाँ कहाँ उसको पीछे छोड़ के किसी गैर की इस्तेमदाद को लेता है, चाहे वो बुत हो, चाहे वो कब्र हो, चाहे वो कोई छपड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई दरख्त ही क्यों ना हो। और उसके दिलों में उठने वाली ख्वाहिशात को भी अल्लाह जानता है। कहाँ कहाँ इंसान जो है वो शिर्क कर रहा है, चाहे उसकी उंगली में पहना हुआ फिरोजा ही क्यों ना हो कि ये उसकी किस्मत का पत्थर है, या वो अपने आप को सितारों से मंसूब कर ले कि ये मेरा जी, ये तारीख मेरे लिए किस्मत वाली है, इस हर्फ से मैं नाम रखूंगा तो मैं खुशकिस्मत हूँ। अल्लाह इन सारी बातों को जानता है कि इंसान कहाँ कहाँ किस किस चीज को अल्लाह का शरीक बना रहा है। तिलकल अमसालो नज़रिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हम इनको बयान करते हैं लोगों के लिए। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, और नहीं समझते इसको मगर आलिम लोग ही, जानने वाले ही। यानी अल्लाह ताला ने फेर फेर कर मिसालें बयान की, लेकिन इल्म रखने वाले ही इन मिसालों को समझते हैं, अक्लमंद लोग ही समझते हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से आलिम लोग ही डरा करते हैं। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है मोमिनीन के लिए। यानी ये पूरा करहाना कुदरत जो है वो किसका निशान है, वो अल्लाह का पता देती है, और मोमिनीन अल्लाह ही के हो जाते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।